मिस नूर फातिमा गेट आउट ये अल्फाज नहीं थे, कांच के टुकड़े थे जो समाज से होते हुए सीधा रूह में उतर गए थे। क्लास में बैठे 50 स्टूडेंट की नजरें बैक वक्त उस पर गिर गई थी। कुछ में हैरत थी और कुछ में हमदर्दी और कुछ में छुपा हुआ तमस्खर। मगर उसे सिर्फ वो दो सुरमई आंखें नजर आ रही थी जिनमें सिर्फ बर्फ की सी ठंडक और फुलाद की सी सख्ती थी। प्रोफेसर जरार अहमद खान, यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा काबिल फैकल्टी मेंबर, उनका हुस्न उनकी काबिलियत की तरह ही बेमिसाल था। 30-32 साल की उम्र में लंबा कद, किसी यूनानी देवता की तरह तराशा हुआ चेहरा, गहरी सुरमई आंखें जिनकी घनी पलकों का साया रहता था, और शख्सियत में ऐसी रूपदारी के बात करने से पहले दिल कांपता था। वो जितने हसीन थे उससे कहीं ज्यादा सख्त, मगरूर और बदलिहाज से। उनकी क्लास में देर से आना तो दूर, किसी की ऊंची आवाज में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और आज नूर फातिमा से वही गुनाह सरजद हो गया। सर, वो बस उसकी आवाज कांप कर हल्क में ही दम तोड़ गई। वो सफाई में कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि उसकी माँ की तबीयत रात से खराब थी और वो अस्पताल के चक्कर लगाकर घर के काम खत्म करके 2 घंटे की नींद के बाद सीधा यूनिवर्सिटी भागी आई थी। मगर प्रोफेसर जरार को किसी की जाती मजबूरी से कोई सरोकार नहीं था। मैंने कहा गेट आउट। इस बार आवाज पहले से ज्यादा बुलंद और सख्त थी। मेरी क्लास में नज्म ज़ब्त की हिलावर्जी की कोई गुंजाइश नहीं। अब 10 मिनट लेट हैं। नूर के आंसू जो पलकों की बाढ़ पर अटके हुए थे, गालों पर बह निकले और उसने जल्दी से उन्हें अपनी चादर के पल्लू से साफ किया। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ये उसका आखिरी सेमेस्टर था और प्रोफेसर जरार का सब्जेक्ट पास करना लाजिम था। अगर वो इस क्लास से निकाली गई तो उसकी हाजिरी कम हो जाएगी और वो इम्तहान में नहीं बैठ सकेगी। उसका मतलब था कि उसकी स्कॉलरशिप का खात्मा, उसकी तालीम का खात्मा और उसकी माँ के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब का खात्मा। उसने हिम्मत करके एक आखिरी बार भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। प्लीज़ सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ। जरार खान अपनी कुर्सी से उठे खड़े हुए और उनका वजूद पूरे कमरे पर हावी हो गया। उन्होंने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया, बाहर निकले और दरवाज़ा बंद करना मत भूलिएगा। उस लम्हे नूर को लगा कि किसी ने उसे बड़ी महफिल में बरखना कर दिया हो। जिल्लत के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपने कांपते हाथों से किताबें समेटी और तेज कदमों से क्लास से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने अंदर से प्रोफेसर जरार की पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी। तो हम बात कर रहे थे विक्टोरियन लिटरेचर के समाजी असरात पर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लास के बाहर कॉरिडोर में खड़े होकर नूर फूट फूट कर रोती थी और वो दीवार से टेक लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। और उसके पास ना कोई दोस्त था जिसे वो अपना दुख कह सकती थी, ना कोई सहारा था। वो उससे इस बड़ी सी यूनिवर्सिटी में तनहा थी, एक गरीब यतीम लड़की जिसका वाहिद सहारा उसकी मेहनत, उसकी किताबें थी। आज उसे अपनी बेबसी और गुर्बत पर शदीद गुस्सा आया था। अगर उसके पास दूसरी लड़कियों की तरह वसाइल होते तो कभी भी लेट ना होती और वो भी बर वक्त पहुँच जाती। अगर उसके घर में परेशानी ना होती तो वो रात भर सुकून से सोती। मगर से हकीकत तो नहीं बदलती। हकीकत तो ये थी कि वो नूर फातिमा थी और उसकी किस्मत में शायद जिल्लत और नाकामी ही लिखी थी। इसी वजह से आज उसे पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा था और प्रोफेसर जरार अहमद ने किसी किस्म की कोई कसर न छोड़ी थी। दिन भर वो लाइब्रेरी में बैठी रही और आंसू ने किताब के सफ़हात को भी धुंधलाया दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो प्रोफेसर जरार से वो बात करने की कोशिश करे, मगर उनके रवैये को देख कर लगता ही नहीं है कि वो पिघलने वालों में से हैं। वो पत्थर के बने हुए इंसान लगते थे। शाम को जब वो थकी हारी अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुई तो उसकी माँ रजिया बेगम उसका ही इंतज़ार कर रही थी। माँ को देखते ही उनके चेहरे पर बीमारी की जर्दी और फिक्रमंदी के एक साथ अंजा थे। आ मेरी बच्ची, बहुत देर कर दी आज। नूर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अपना बैग एक तरफ रखा और माँ की जानिब उसकी पास बैठकर उसका हाथ दबा दिया। हाँ माँ, लाइब्रेरी में एक असाइनमेंट पर काम कर रही थी। आपकी तबीयत कैसी है? वो दवा ली थी वक़्त पर? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू फिक्र न कर। बस तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है ना? उसकी माँ ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। यूनिवर्सिटी में नूर क्या बताती कि वो अपनी परेशानियों का बोझ अपने बीमार माँ पर नहीं डालना चाहती थी। जी माँ, सब ठीक है, वो बस थक गई हूँ, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ। और वो फौरन से उठकर बावर्ची खाने में काम करते हुए उसके जहन में बस प्रोफेसर जरार की बातें घूम रही थी। बार बार वही सुरमई आंखें और तल्ख लहजा
घूम रहा था। उसे प्रोफेसर ज़रार से नफरत महसूस हो रही थी, एक शदीद गहरी नफरत। वो शख्स कितना बेहिस और जालिम था, क्या उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था उसके चंद अल्फाज किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। अगले दिन वो डरते डरते यूनिवर्सिटी की और उसकी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रोफेसर ज़रार की क्लास में जाती, लेकिन ना जाने मतलब था और एक गैर हाजिरी। वो दिल मजबूत करके क्लासरूम के बाहर पहुंची। लेक्चर शुरू होने भी अभी 5 मिनट बाकी थे। उसने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई थी। प्रोफेसर ज़रार अपनी मेज़ पर बैठे किसी किताब में गुम थे। नूर ने चुपके से पिछली सीट पर बैठने की कोशिश की थी ताकि उनकी नज़र उस पर ना पड़े, मगर ऐसा होना नामुमकिन था। मिस नूर फातिमा, वही सर्द आवाज़ उसके कदमों में बेड़ियां डाल बाल गई थी और उसने लरसती हुई नज़रों से ऊपर देखा। जी सर, आपको शायद कल मेरी बात समझ में नहीं आई थी। मैंने आपको आपको अपनी क्लास से निकाल दिया था। सर, वो मैं आज आप वक्त से पहले आ गई, ये अच्छी बात है, लेकिन जो असूल असूल तोड़ता है उसके लिए भी सज़ा होती है। वो अपनी जगह से खड़े होकर उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब करीब आ गए। पूरी क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। आपका असाइनमेंट जो कल जमा करवाना था कहाँ है? नूर का दिल डूब गया था। असाइनमेंट? वो तो कल परेशानी में भूल ही गई थी। वो सर, मैं आपने नहीं बनाया है ना? उसके के लहजे में दर्द था। देखिए, यही फ़र्क है एक संजीदा तालिब इल्म और आप जैसे गैर जिम्मेदार तालिब इल्म में। वक़्त पर क्लास नहीं आना और असाइनमेंट वक़्त पर जमा नहीं करवाना। आप जैसे तालिब इल्मों की वजह से तलीमी मियार गिरता है। वो उसके ऊपर अंधाधुंध अपने अल्फाज की बारिश कर रहा था, हर लफ्ज़ पर जिल्लत का एक नया तीर चला रहे थे। मुझे आपकी फाइनल असाइनमेंट कल सुबह 9 बजे मेरी मेज़ पर चाहिए। 20 सफ़हात से कम ना हो। अगर उसमें मुझे ज़रा सी भी खामी नज़र आई तो आप इस सेमेस्टर में फेल हो जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी 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 सर। नूर की आवाज़ बहुत मुश्किल निकली थी। गुड, अब आप जाकर अपनी सीट पर बैठ सकती हैं। वो वापस अपनी सीट की जानिब मुंह करके मुड़ गए थे। नूर के लिए ये हुक्म किसी मोहलत से कम नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके ज़हन में एक और ख्याल आया था। 20 सफ़हात का असाइनमेंट एक रात में, ये नामुमकिन था। अब वो क्या करे? उसके पास ना लैपटॉप था ना इंटरनेट। वो लाइब्रेरी से किताबें लेकर हाथ से लिखती थी और एक रात में इतना काम करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। ये सज़ा नहीं थी, ये जानबूझकर उसे नाकाम करने की साजिश थी। प्रोफेसर ज़रार खान उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए थे। अब उनसे बचने के लिए उसे कोई हरबा इस्तेमाल करना था, लेकिन वो क्या करती? कोई नहीं था। उस रात नूर सोई नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बंद होने तक वहाँ बैठी रही और किताबों के ढेर में सर दिए नोट्स बनाती रही। लाइब्रेरियन ने जब उसे जाने को कहा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसका काम आधा भी नहीं हुआ था और वो बस स्टॉप पर खड़ी घर जाने वाली आखिरी बस का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बज रहे थे और सड़कें सुनसान हो रही थी। सर्द हवा उसकी पतली सी चादर में से गुजरकर जिस्म से उतर रही थी। वो थकन और भूख से निडाल थी और अचानक एक चमकती हुई स्याह मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी और नूर ने घबरा कर 2 कदम पीछे हटा लिए। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे शख्स को देखकर उसकी सांस सीने में ही अटक गई थी। देखकर वही चेहरा, वही शर्मीली आंखें, मगर उस वक्त उनमें सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी नाकाबिले फहम कैफियत थी, जिसे देखकर प्रोफेसर ज़रार खान, उन्होंने गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था और गाड़ी में मध्यम सी रोशनी और उनका चेहरा किसी फिल्म के हीरो की तरह लग रहा था। मगर नूर के लिए वो हीरो नहीं, विलन थे। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? उनकी आवाज़ में वही रूखापन था, मगर लहजे में हल्की सी तशवीश भी शामिल थी। नूर ने हैरत से उन्हें देखा था। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ है? बस का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। इस वक्त कोई बस नहीं आएगी। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देखते हुए उसे बोला था। आखिरी बस 1 घंटा पहले जा चुकी है। ये सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हुए और पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब वो घर कैसे जाएगी? और उसके पास टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। ज़रार ने उसके चेहरे पर आई हवाइयाँ देख ली थी और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई जज्बा उभरा और फिर गायब हो गया था। वो बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नूर ने चौंक कर उन्हें देखा था। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। वो उस शख्स की जानिब देखते हुए गाड़ी में बैठने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ जिल्लत होती हो, और उससे कोई भी मदद लेना उसकी खुददारी के खिलाफ था। जिद मत करें, ये इलाका रात के इस वक्त
محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اب ہلکا سا حکم تھا۔ نور اس کی بات سن کر ایک دم سے میں آپ کو اغوا نہیں کر رہا، صرف آپ کے گھر تک چھوڑنے کی پیشکش کر رہا ہوں۔ نور کشمکش میں پڑ گئی تھی، اور ایک طرف اس کی ضد تھی، دوسری طرف اس کی حفاظت اور گھر پہنچنے کی مجبوری۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ زرار نے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ نور نے ہچکچاتے ہوئے اپنے علاقے کا نام بتایا تھا جو کہ لاہور شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آپ بیٹھ رہی ہیں یا مجھے آپ کو زبردستی بٹھانا پڑے گا؟ اس دھمکی امیز لہجے میں آگے نور نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ چپ چاپ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی، اور گاڑی سے ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف مدھم میوزک اور زرار کے پرفیوم کی مہک توڑ رہی تھی۔ نور نے اپنی نظریں باہر سڑک پر جما رکھی تھی اور خود کو بہت غیر محفوظ اور عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ زرار نے خاموشی کو توڑا۔ جی، کتنا ہو گیا؟ ابھی باقی ہے، نور نے روکھے پن سے جواب دیا تھا۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور پھر نور کے بتائے ہوئے پتے پر جب گاڑی ایک دم سے تنگ اور اندھیری گلی میں داخل ہوئی تو زرار نے گاڑی روک دی تھی، اور پھر یہی ہے جی، بہت شکریہ۔ نور جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکلی اور ایک لمحہ سے وہاں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اور مس نور فاطمہ، وہ مڑی تو دیکھا کہ زرار بھی گاڑی سے نکل آئے تھے۔ یہ لیں۔ انہوں نے اپنے بریف کیس سے ایک لیپ ٹاپ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا تھا، اور اس میں وہ تمام ریسرچ پیپرز تھے اور کتابیں تھیں جو آپ کو اسائنمنٹ کے لیے چاہیے تھے، اور ہاں، یہ انٹرنیٹ سے بھی منسلک ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو ناممکن کام کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ نور نے حیرت سے کبھی لیپ ٹاپ کو دیکھا اور کبھی زرار کے چہرے کو۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ یہ آپ کو تحفے میں نہیں دے رہا۔ زرار نے بات کاٹی تھی، یہ یونیورسٹی کی ملکیت ہے۔ جب آپ کا اسائنمنٹ مکمل ہو جائے تو یہ مجھے واپس کر دیجیے گا، اور ہاں، کل صبح 9 بجے۔ دیر مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے اسے وہیں حیرت اور صدمے کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نور کے ہاتھ میں وہ لیپ ٹاپ تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ظالم اور بے حس لگتے ہیں، اور دوسرے لمحے یہ تھا ہمدردی یا اپنی غلطی کا ازالہ۔ وہ ایک مغرور شخص، طریقہ، وہ جو بھی تھا، اس ایک عمل نے نور کے دل میں نفرت کی جگہ ایک پیچیدہ الجھے ہوئے تجسس کو جنم دیا تھا۔ پروفیسر زرار احمد، آخر آپ کیا ہیں کیا؟ لیپ ٹاپ اس کے اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی کو نور کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اس کا کام ابھی تک نگاہیں انگلیوں میں بلا کی تیزی تھی۔ پروفیسر زرار کے دیے ہوئے مواد نے اس کا کئی کام آسان کر دیا تھا۔ وہ تمام تحقیقی مقالے اور نایاب کتابیں جو اسے لائبریری میں گھنٹوں تلاش کرنے پر بھی نہ ملتے، اب ایک کلک کی دوری پر تھی۔ اس نے تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر رکھی تھی، مگر ذہن کے کسی گوشے میں بار بار ایک ہی سوال اٹھاتا تھا کہ آخر کیوں پروفیسر زرار نے اس کی مدد کی تھی؟ وہ شخص جو کلاس میں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، رات کے اس پہر اور اندھیرے میں اس کے لیے فرشتہ کیوں بن گیا تھا؟ کام کے دوران اس کی نظر ڈیسک ٹاپ پر موجود ایک فولڈر پر پڑی تھی جس کا نام تھا پرائیویٹ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں تجسس کی ایک لہر اٹھی۔ کیا اس فولڈر میں اس پتھر جیسے انسان کے راز چھپے ہوں گے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ملامت کیا، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنی نظریں ہٹا لی تھی اور اپنے اسائنمنٹ میں گم ہو گئی تھی۔ 9 بجے، صبح 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ پروفیسر زرار کے آفس کے باہر کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں 20 صفحات پر مشتمل مکمل اسائنمنٹ تھا۔ اس نے رات بھر جاگ کر اسے مکمل کر لیا تھا۔ اب اس کی آنکھیں نیند اور تھکن سے جل رہی تھیں، اور پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ وہی روکھا پن اور بھاری آواز، بے تاثر آواز۔ نور نے اندر قدم رکھا، اور آفس اس شخص کی شخصیت کی طرح شاندار تھا۔ ایک طرف کتابوں سے بھری دیوار تھی، اور دوسری طرف شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا، اور ایک بڑی سی کھڑکی۔ پروفیسر زرار اپنی بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھ کر کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میرا اسائنمنٹ سر۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے اسائنمنٹ اس کی میز پر رکھا، اور زرار نے ایک نظر اسائنمنٹ پر ڈالی اور پھر اپنی سرد نگاہیں نور کے چہرے پر گاڑ دیں، اور اس کے تھکے ہوئے چہرے، سوجی آنکھیں اور بکھرے ہوئے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور
نور کو دیکھ کر تو لگا کہ جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک جھانک رہے ہوں۔ وہ اس کے اندر تک ہی جھانک چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے بغیر کوئی بات کیے اسے واپس تاثر دیے۔ اسے امید تھی کہ وہ شاید کچھ کہیں گے اور اس کی محنت کی تعریف کا ایک لفظ یا کم سے کم ایک نرم جملہ، مگر وہاں پتھر تھا جو پتھر ہی رہا۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی امید لگا لی تھی۔ وہ شخص بدلنے والوں میں سے نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے باہر نکل کے آ گئی تھی۔ اسے بس یہ خوشی تھی کہ اسے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی تھی اور اسے سر اپ گریڈز مل گئے۔ کئی دن گزر گئے۔ پروفیسر زرار نے کلاس میں اسائنمنٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ پہلے کی طرح سخت اور روکھے تھے اور نور کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاید اس رات والا واقعہ اس کا وہم تھا۔ وہ اپنی پڑھائی اور کام میں مصروف ہو گئی تھی اور وہ یونیورسٹی کے بعد ایک پرائیویٹ جاب کرتی تھی تاکہ اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ چلا سکے۔ زندگی مشکل تھی مگر نور نے ہار نہیں مانی تھی، ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک شام جب وہ کام سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو اس کی ماں اپنے بستر پر کھانستے ہوئے پایا تھا اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ مہنگے ٹیسٹ تجویز کیے تھے جن کے بغیر صحیح بیماری کی تشخیص ممکن ہی نہیں تھی۔ ٹیسٹ کا خرچہ سن کر تو نور کے پیر تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ اتنی رقم اس نے پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی اور پھر ساری رات ماں کے پاس بیٹھی ان کا سر دباتی رہی تھی۔ کیا کرے؟ پریشانی کے عالم میں وہ آنسو بہاتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنی تنہا ہے اور بے بس ہے۔ اس کو کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتی۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بات کی تھی، مالی درخواست کی تھی، مگر وہاں سے بھی اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اس اسکالرشپ آئی پی صرف ٹیوشن فیس کے لیے آتی تھی اور ذاتی اخراجات کے لیے نہیں۔ وہ تقریباً ہار مان چکی تھی۔ دوپہر میں وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ یہ اس کی کلاس فیلو سائرہ تھی۔ سائرہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی مگر اس میں غرور نہیں تھا۔ نور نے اس کی جانب دیکھا تھا، جلدی سے آنسو پونچھے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ سائرہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں تمہیں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ پریشان دکھ رہی ہو۔ بتاؤ مجھے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ نور کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سائرہ کو سب کچھ بتا دیا۔ سائرہ نے افسوس سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر، فکر مت کرو نور، میں ابو سے بات کروں گی، وہ ایک دم بہت بڑے ہسپتال کے ٹرسٹی ہیں، وہ تمہاری ماں کا علاج ضرور کروائیں گے، ٹیسٹ مفت میں کروا دیں گے۔ نور کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ سچ تم میرے لیے یہ کرو گی؟ بالکل، ہم دوست ہیں نا، سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے بس اپنی ماں کی رپورٹس دے دو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ نور نے آنکھوں میں ایک امید کی ایک کرن جاگی اٹھی تھی۔ اس نے سائرہ کا شکریہ ادا کیا اور اسی وقت اسے رپورٹس دینے کے لیے ہاسپٹل چل پڑی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلی اور پھر اس نے اس کی ماں کے لیے ٹیسٹ کروانے کے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی۔ سائرہ نے اس کی بہت ہیلپ کی تھی۔ جس ہسپتال کا سائرہ نے ذکر کیا تھا وہ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال اور مہنگا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ اگلے دن نور اپنی ماں کو لے کر وہاں پہنچی اور سائرہ نے اسے کہا تھا کہ وہ سیدھا ڈاکٹر احمد کے آفس میں چلی جائے، باقی سب انتظامات ہو چکے ہیں۔ وہ بلا جھجک کی ڈاکٹر احمد کے آفس کے باہر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی تو اس کی نظر راہداری کے دوسرے سرے پر پڑی تھی جسے بڑی اور وہ ساکت رہ گئی۔ پروفیسر زرار احمد خان، وہ سفید کوٹ پہنے ڈاکٹروں کے ایک گروپ سے بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور رعب تھا، مگر یہاں وہ ایک پروفیسر نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ عہدیدار لگ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نور نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ ہی نہ سکے۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کسی سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس انہیں اندر بلایا۔ ڈاکٹر احمد ایک شفیق انسان تھے۔ انہوں نے رضیہ بیگم کا معائنہ کیا اور نرس کو ٹیسٹ کے لیے لے جانے کے لیے کہا تھا۔ فکر نہ کریں مس نور، آپ کی والدہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، سائرہ نے مجھے سب بتا دیا۔ نور نے تشکر سے سر جھکا دیا تھا۔ جب وہ کاؤنٹر پر فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے گئی تو وہاں موجود کلرک نے فائل دیکھ کر کہا، ان کے تمام اخراجات ادا کر دیے گئے ہیں۔ نور نے حیرت سے پوچھا تھا، کس نے؟ میں نے تو ابھی جی، ہمارے ایک نامعلوم ڈونر ہیں، وہ اکثر غریب مریضوں کے بل ادا کر دیتے ہیں، آپ یہاں بس دستخط کر دیں۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے تھے۔ ایک نامعلوم ڈونر، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہی سرمئی آنکھوں والا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کیوں کرے گا ایسا؟
اور پھر اسے پتہ کیسے چلا؟ شاید سائرہ کے والد نے ہی یہ انتظام کیا ہو۔ اس نے اپنی دل کو تسلی دی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد جب نور اپنی ماں کی فائنل رپورٹ لینے کے لیے ہسپتال گئی تو اس کی ملاقات ڈاکٹر احمد سے ہوئی تھی۔ مبارک ہو، آپ کی والدہ کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، انہیں صرف اور صرف آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، وہ بہت جلد مکمل ٹھیک صحتیاب ہو جائیں گی۔ نور کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور وہ پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جب وہ جانے لگی تو ڈاکٹر احمد نے اسے روکا۔ ایک منٹ مس نور، یہ فائل آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ کچھ پرانی میڈیکل جرنلز ہیں، مجھے پتہ چلا کہ آپ میڈیکل لٹریچر میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ نور نے جی چکتے ہوئے فائل لے لی۔ جی، لیکن آپ کو کیسے؟ مجھے ڈاکٹر زرار نے بتایا۔ نور کے ہاتھ وہیں رکے۔ پروفیسر زرار؟ جی، وہ ڈاکٹر احمد مسکرائے، وہ میرے بھانجے ہیں اور اس ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو بھی۔ انہوں نے ہی مجھے آپ کے والدہ کا کیس دیکھنے کو کہا تھا۔ نور کے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ تو وہ نامعلوم ڈونر، وہ مدد، وہ سب۔ اور ہاں، ڈاکٹر احمد نے مزید کہا کہ زرار نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ بات آپ کو نہ بتائی جائے، مگر مجھے لگا کہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ وہ باہر سے سخت ضرور ہے مگر دل کے برے بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں زندگی میں۔ نور کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ سن چکی تھی۔ وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جسے وہ ظالم اور بے حس سمجھتی تھی، وہ چپ چاپ اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کر گیا تھا۔ اس نے ہسپتال سے باہر قدم رکھا تو دنیا اسے بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں پروفیسر زرار کے لیے نفرت کی جگہ اب ایک ایسے جذبے نے لے لی تھی جسے وہ خود بھی نہیں جان پائی، کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ شکر گزاری اور حیرت اور ایک انجانے سے احساس کا مجموعہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس شخص کا سامنا کرنا ہوگا اور اسے ان کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، مگر وہ کیسے کرے گی؟ یہ ان سے کیا کہے گی؟ ان کے تمام سوالوں کا جواب اگلے دن یونیورسٹی میں ملنے والا تھا، جب تقدیر انہیں ایک بار پھر ایک غیر متوقع موڑ پر آمنے سامنے لانے والی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں نور کا دل نامعلوم خوف اور انجانی ہمت کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے پروفیسر زرار کا سامنا کرنا ہے، مگر وہ کیسے؟ کیا وہ کلاس کے بیچ میں سب کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرے؟ نہیں، یہ ان کی شخصیت کے خلاف تھا۔ وہ ان کے آفس میں جا کر ان سے بات کو ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے ان کے دفتر میں ملے گی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد جب سب طالب علم چلے گئے تو نور نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کے دفتر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اپنی میز پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے اور ان کی توجہ مکمل طور پر اتنی گہری تھی کہ وہ انہیں نور کی آمد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ ایکسکیوز می سر، نور نے بہت آہستہ دھیمی آواز تھی۔ زرار نے چونک کر سر اٹھایا۔ نور کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا کام ہے؟ لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ انہوں نے لاپرواہی سے پوچھا تھا، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کس بات کا سر؟ نور کی آواز میں اب تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ اور پھر میری والدہ کے علاج کے لیے ہسپتال میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ زرار کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے تھے اور ان کا قد اور وجود اس کے کمرے میں ناقابل یقین حد تک بڑا لگ رہا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اور ان کی آواز کسی برفانی تودے کی طرح ٹھنڈی اور خطرناک تھی۔ ڈاکٹر احمد نے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زرار نے غصے سے اپنی میز پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرا لینا دینا ہے سر۔ نور کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ آپ نے میری ماں کو ایک نئی زندگی دی ہے، آپ کو، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے پاؤں چھو لیتی۔ مجھے آپ کے لیے شکریہ یا کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، زرار نے بے رحمی سے کہا تھا۔ میں نے جو کیا وہ بس انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ میں ایسے کام کرتا رہتا ہوں اور آپ کوئی ہاس نہیں ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ یہ اس کے الفاظ تھے، کسی تیزاب کی طرح تھے۔ نور کا دل چھلنی ہو چکا تھا۔ ہاس نہیں ہوں۔ اس شخص نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی دور کی تھی اور اب اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ مگر آج نور ہار ماننے
والی نہیں تھی۔ میں خاص ہوں یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن سر آپ میرے لیے بہت خاص بن گئے ہیں۔ آپ نے میری ماں کا علاج کرا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، آپ باہر سے جو کچھ بھی دکھائی دیتے ہوں لیکن اندر سے آپ ایک بہت اچھی انسان ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کی یہ اچھائی مجھ پر ایک قرض ہے۔ اس کے آخری جملے میں نے زرار کے وجود میں جیسے ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے کہیں ہوا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور تکلیف نظر آئی تھی۔ صرف ایک پل کے لیے، اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ وہی زرار بن چکا تھا، سنجیدہ اور سخت بے رحم پروفیسر زرار بن گئے تھے۔ مجھے آپ کی یہ جذباتی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، میں نے کہا نا، یہاں سے جائیں اب کی بار۔ اس بار نور نے کوئی بحث نہیں کی تھی اور وہ چپ چاپ موڑی اور دفتر سے باہر نکل گئی، مگر آج وہ ٹوٹی نہیں تھی، نہ ہی ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے اس پتھر کی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ایک انسان کی جھلک دیکھ لی تھی، اور وہ جھلک اس کے دل میں ایک نئی امید اور نئے جذبے کو جنم دے گی تھی۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ آگے کیا کر سکتی ہے۔ اسے آگے اپنی لائف میں اس واقعے کے بعد کلاس کا ماحول بدل گیا۔ پروفیسر زرار اب بھی سخت تھے، لیکن ان کی سختی کا رخ اب صرف نور کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ کلاس میں سب سے زیادہ سوال اسی سے ہی کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے، سب سے مشکل ٹاپک اسی کو سمجھانے کے لیے کہتے۔ باقی طالب علموں کو لگتا تھا کہ سر جان بوجھ کر نور کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن نور جانتی تھی کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، اسے نظر انداز نہیں کر پا رہے